अपने देखने और सुनने वालों को मेरा और केनी का सलाम। हम आपको बाप और बेटे रूल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज कलीसियाई एतबार से, कलीसिया कैलेंडर के एतबार से 5वां आम इतवार है और ये साल सोम है, तीसरे साल का आम इतवार। और जैसे आप जानते हैं कि ये आम इतवार बड़ा ख़ास इतवार है और यकीनन ये इतवार बहुत ही ख़ास है और इसमें आपको खुशामदीद कहना हम बड़ी अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। तो आइए पहले आप अपनी बाइबल्स ले आएं और हम आपको आज की तिलावतों से आगाह करें। आज की पहली तिलावत है यशायाह नबी का सहीफा, उसका 58वां बाब 7वीं आयत से लेके 10वीं आयत तक। और आज का ज़बूर है ज़बूर 112। और दूसरी तिलावत है पहला कुरिन्थियों, उसका दूसरा बाब पहली से 5वीं आयत तक। और आज की इंजील जलील है मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 5वां बाब 13वीं आयत से लेके 16वीं आयत तक। तो आइए हम पहले तिलावत करें। और जैसे हमने पहले अपना एक निज़ाम बनाया, एक तरतीब बनाई है कि हम पहली तिलावत या पुराने अहदनामे की तिलावत भी हम ज़रूर पढ़ते हैं। तो सुनिए कि आज की तिलावत में क्या लिखा है। यह यशायाह नबी का सहीफा है, उसका 58वां बाब है और 7वीं आयत से लेके 10वीं आयत तक। उसमें यूं लिखा है, क्या ये नहीं कि भूखे के लिए तू अपनी रोटी तोड़े और आवारा मोहताजों को अपने घर में लाए, जब किसी को नंगा देखे तो उसे कपड़े पहनाए और अपने हमजिन्स से छुप न जाए। तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूटेगी और तेरी सेहत जल्द जाहिर होगी। तेरी निजात तेरे आगे आगे चलेगी और खुदावन का जलाल तेरा दुम्बाला होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा। तू चिल्लाएगा तो वो कहेगा मैं हाजिर हूं। अगर तू अपने दरमियान से जुल्म को और उंगलियों से इशारा करने को और बातिल गोई को दूर करे, अगर तू भूखे के लिए अपनी जान को उंडेले और दुखी जान को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तारीकी नीम रोज की मानद होगी। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आइए अब हम इंजील जलील पढ़ें। मत्ती की इंजील, उसका 5वां बाब 13वीं आयत से 16वीं आयत तक लिखा है, तुम जमीन का नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सवाए इसके के बाहर फेंका जाए और लोगों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया का नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा हो वो छुप नहीं सकता, और लोग चिराग रोशन करके पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, ताकि उन सबको जो घर में हैं रोशनी पहुंचाए।
اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھیں اور تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیے آج ہم نے جو پہلی تلاوت پڑھی اور دوسری تلاوت پڑھی، دونوں بہت ملتی جلتی ہیں اور بڑی یوں کہہ لیں کہ بڑی آسان ہے۔ آسان سے مراد یہ ہے کہ ان کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں ایسے ہی لگتا ہے جب ہم کلام پاک پڑھتے ہیں تو کلام جو ہے وہ ہے آسان، لیکن ہمارے لیے وہ مشکل کب بن جاتا ہے کہ جب ہماری دلچسپیاں جو ہیں، ہمارے انٹرسٹ جو ہیں، ہماری خواہشیں جو ہیں، ہماری توقعات جو ہیں، وہ بعض اوقات اس سے میل نہیں کھاتی۔ ہم سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ کچھ رہے ہوتے ہیں، کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں اور مقصد ہمارا کچھ اور ہوتا ہے۔ جانا ہم نے کہیں ہوتا ہے اور پہنچ ہم کہیں اور جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک عام زندگی کا آپ کہہ لیں اصول تو نہیں ہے، لیکن ایسے ہوتا ہے، ہم ایسے کرتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ایسے کرتے ہیں۔ آج ہم نے دو استعارے، دو علامتیں پڑھی ہیں، ایک پرانے عہد نامے کی اور ایک نئے عہد نامے کی۔ دیکھیں متی رسول جو ہے، اس کی خوبی جو ہے، یہ چونکہ خود ایک لاوی تھا، اور لاوی وہ گھرانہ ہے جو پاک صندوق اور عبادتیں اور یہ ساری چیزوں کا ذمہ دار تھا، اور لاوی اس کا ہی ایک رکن تھا، رکن کیا اس خاندان سے تھا۔ لیکن چونکہ حالات بدلتے چلے جاتے ہیں اور اب یہ جو صدوقی آ گئے تھے اور کاہن آ گئے تھے، انہوں نے ہیکل کا سارا کام سنبھال لیا تھا، اور عہد کا صندوق جس کے یہ لاوی خاص ذمہ دار تھے اور قربانیاں اور سب، اور چونکہ ان کی تعداد بھی اتنی بڑھ گئی تھی، ان کی آپ کہہ لیں کہ نسل جو تھی وہ بڑی ہے، اتنا کام نہیں تھا، تو لہٰذا یہ لوگ دوسرے کاموں میں بھی مشغول ہو گئے، جیسے کہ متی جو ہے یہ ایک ٹیکس کلیکٹر تھا، یہ محصول لینے والا تھا، اور لیکن تھا یہ لاوی اس لیے یسوع اس کو یسوع سے بڑی اس میں دلچسپی تھی، اور یہ جانتا تھا کہ وہ کیا باتیں کہتا ہے، کیا سچائی وہ ہم پہ ظاہر کر رہا ہے، اور چونکہ یہ لاوی تھا اور پرانے عہد نامے سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھا، لہذا اس کو سمجھ آ گئی تھی بہت جلدی کہ یسوع جس سے جو اس وقت ہے یہ بالکل وہی ہے جس کا کہ صحیفوں میں ذکر ہے۔ چنانچہ اس نے جب اپنی یہ انجیل لکھی تو آپ دیکھیں کہ اس نے بے تحاشا پرانا عہد نامہ کھول کے سامنے رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پرانا عہد نامہ چھپا ہوا ہے اور نیا عہد نامہ اس چھپے ہوئے کو ظاہر کرتا ہے، اس کو بالکل عیاں کرتا ہے کہ وہ کیا ہے، اور یہ یسوع کے حوالے سے ہے کہ کس طرح یسوع جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں اس قدر وہ ظاہر کیا گیا ہے، یا یوں کہیں کہ اس قدر چھپا کے ظاہر کیا گیا ہے کہ عام انسان اور خاص طور پہ جو یہودی تھے وہ جان گئے تھے سب کچھ، اور جو کچھ اس کے بعد متی رسول نے کیا اور اس نے اتنی وضاحت کے ساتھ
ان تمام صحیفوں کی ان تمام آیات کو کھول کھول کے رکھا جن کا یسوع کی ذات سے تعلق تھا، اور یسوع کے ہونے سے اس کے آنے کے وقت کے مطابق اس ثبوت کو وہ پیش کرتا تھا۔ اور اس لیے اس نے جتنی بھی چیزیں لکھی ہیں، اس نے ہمیشہ پرانے عہد نامے کو پہلے رکھ کے پھر اس نے کہا کہ یہ ایسے ہے۔ آج کی جو تلاوت ہے، دونوں تلاوتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، دیکھیں پرانے عہد نامے کی جو تلاوت ہے اس میں تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹے گی اور تیری صحت جلد ظاہر ہوگی، تیری نجات تیرے آگے آگے چلے گی اور خداون کا جلال تیرا دنبالہ ہوگا۔ یہ ایک بات ہے، اور یسوع کہتا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو۔ لیکن اس سے پہلے وہ کہتا ہے کیا یہ نہیں کہ بھوکے کے لیے تو اپنی روٹی توڑے اور آوارہ محتاجوں کو اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کپڑے پہنائے اور اپنے ہم جنس سے چھپ نہ جائے؟ کہ تم زمین کے نمک ہو۔ اب اس کا زمین کے نمک ہونے سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، تعلق تو آپ جب چاہیں آپ سمجھ سکتے ہیں، اور آپ سمجھتے بھی ہیں کہ اس کا تعلق کیا ہے۔ معاشرے میں جو کچھ بھی ہے آج کل، اور ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی تھا اس وقت، غربت اس وقت بھی تھی، غربت آج بھی ہے، ظلم اس وقت بھی تھا، ظلم آج بھی ہے، ناانصافی اس وقت بھی تھی، ناانصافی آج بھی ہے۔ اور یہ سب کچھ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ اس وقت سے لے کے اب تک کچھ تبدیل نہیں ہوا، اس لیے کہ انسان کی فطرت تو وہی ہے۔ لیکن اسی فطرت کے لیے یسوع آ کے ہمیں بتاتا ہے، کیونکہ اسی فطرت نے انسان کو خدا سے دور کر دیا، اور خدا کے ساتھ جو انسان کا رشتہ تھا اس کو توڑ دیا کہہ لیں، یا اس کو خراب کر دیا، اس میں رخنے ڈال دیے، اور یسوع آ کے اسی رشتے کو اثر نو استوار کرتا ہے۔ اور وہ استوار کرنے کے لیے ان کو سیدھا سیدھا نہیں کہتا کہ تم خدا کے ساتھ اپنا رشتہ بنا لو، ان کو بتاتا ہے کہ تم نے رشتہ کیوں بنانا ہے، یہ رشتہ تم نے کیوں بنانا ہے۔ اور وہ اس رشتے کو بنانے کے لیے دو علامتیں استعمال کرتا ہے، ایک نمک اور ایک روشنی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو نمک کی علامت ہے یہ یسوع نے کیوں استعمال کی، اور نمک ہی کیوں؟ کچھ اور بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن آپ کو، اور یہ متی رسول کو میں تو سمجھتا ہوں کہ واقعی روح القدس ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا اور اس کو ہمیشہ اس کی رہنمائی کرتا تھا، کہ جو نمک ہے کتنی اہم چیز ہے جس کا خدا نے خاص طور پہ ذکر کیا ہے پرانے عہد نامے میں۔ اور ذکر کہاں کیا ہے؟ ان چیزوں کے ساتھ جو انسان خدا کو پیش کرتا تھا، جو قربانیاں، جو نظریں گزرانتا تھا۔ یہ احبار کی کتاب میں پہلے احبار یہ لکھا ہے، اور تو اپنی نظر کی قربانیوں کو نمک سے نمکین کرے گا، اور تو اپنی نظر اور جو تیرے خدا کا عہد ہے خالی نہ رہنے دے گا، اپنی سب قربانیوں کے ساتھ تو نمک لائے گا۔ یعنی اس نے کہا کہ تو نظر کی قربانی کو نمک سے، جو تیرے خدا کا عہد ہے، نمک اور قربانی جو تیرے خدا کا عہد ہے، نمک سے خالی نہ رہنے دے گا، اپنی سب قربانیوں کے ساتھ تو نمک لائے گا۔ اور آگے لکھا ہے یہ عدد کی کتاب میں، اور تمام، یہ اس کے 18ویں باب کی 19ویں آیت میں ہے، اور تمام پاک چیزیں جو بنی اسرائیل خداون کے لیے لائیں، میں تجھے اور تیرے بیٹوں کو اور تیری بیٹیوں کو ابدی حق کے طور پہ دیں، پر یہ نمک کا عہد ہے، زمانے کے انجام تک خداوند کے سامنے تیرے لیے، تیری نسل کے لیے ہوگا۔
اور پھر دوسرے اخبار میں لکھا ہے، اخبار جسے ہم تواریخ کہتے ہیں، اس کے 13ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے اسرائیل کی سلطنت داؤد کو اور اس کے بیٹوں کو ابد تک نمک کے عہد کے ساتھ عطا کی۔ نمک کا عہد، نمک، یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ علامت جو ہے یہ انسان اور خدا کے رشتے کو ظاہر کرتی ہے۔ اب دیکھیں، نمک جو ہے وہ، اس کی کتنی خاصیتیں ہیں، اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑی چیز جو نمک کی ہے اس کی 2 بڑی خاصیتیں ہیں۔ ایک تو وہ چیزوں کو پرزرو کرنے کے کام آتا ہے، یعنی ان کو وہ محفوظ کرنے کے کام آتا ہے، خاص طور پہ گوشت کو اور کھالوں کو، اور اس طرح کی یہ جو بہت سرد علاقے کے جو لوگ ہیں، اور وہاں سے جب اگر کوئی چیز آتی ہے کھانے والی تو اس کو نمک لگا کے محفوظ کر کے بھیجتے ہیں، اس سے وہ محفوظ رہتی ہے۔ آج کل بھی جو مچھلیاں، خاص طور پر گوشت جو اب ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے، اب تو فریزرز بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود نمک کا استعمال کیا جاتا ہے ان کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اور سب سے بڑی چیز جو نمک کی ہے وہ ذائقے کے لیے ہے۔ نمک جو ہے وہ ذائقہ، کھانے میں ذائقہ پیدا کرتا ہے۔ اور جو یسوع نے ہمیں نمک کہا ہے تو ہمیں اسی لیے کہا ہے کہ، اور پھر وہ اور بہت سی مثالیں ہیں کہ تھوڑا سا نمک سارے آٹے کو اس قدر ایسے بناتا ہے، یا ایسے سالن کو ایسے بناتا ہے کہ جس کا مزہ کھانے میں اچھا لگتا ہے، سب کو بھلا لگتا ہے۔ اور یہی نمک جو ہے اگر زیادہ ہو جائے تو کڑوا بھی ہوتا ہے۔ زیادہ کن معنوں میں ہوتا ہے؟ اور وہ یہی ہے کہ جب بہت ہی زیادہ لاڈ پیار ہو تو شاید اس میں ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، اس وقت معاشرہ جو ہے وہ فرق ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہمیں جو یسوع نے جس اعتبار سے نمک کہا ہے، اور نمک اس لیے کہ جو زمین سے پھوٹتا ہے، یہ نمک زمین سے پھوٹتا ہے، مطلب کہ ہمیں ہی معاشرے میں رہنا ہے، اور معاشرے میں اس طریقے سے رہنا ہے کہ ہم اس معاشرے میں ایک ذائقہ پیدا کریں۔ اور ذائقہ کون سا ہے؟ وہ جو ابھی ہم نے پرانے عہد نامے میں، تیری روشنی کب پھوٹے گی؟ جب تو بھوکے کو اپنے گھر لائے گا۔ اس میں کیا ہے؟ بھوکے کے لیے تو اپنی روٹی توڑے گا، اور آوارہ محتاجوں کو اپنے گھر میں لائے گا، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کپڑے پہنائے گا اور اپنے ہم جس سے چھپ نہ جائے گا۔ کیسی باتیں ہیں یہ، اور بڑی آسان باتیں ہیں لیکن کتنی مشکل ہیں کرنے کے لیے۔ بہرحال یسوع نے ہمیں نمک کہا ہے، اور ہم نمک اس وقت بنتے ہیں کہ جب ہمارے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ دوسرے کو بھلی لگتی ہے، اور دوسرے کے منہ میں ایک اچھا ذائقہ چھوڑ کے جاتی ہے۔ اور یہ ہے نمک، جب بات ہمارے اندر سے نکلتی ہے، اور اگر ہم نمک ہیں تو ہمارے اندر سے جو بھی بات نکلے وہ ایسی ہو کہ جو دوسرے کو موہ لے، اس کے دل کو موہ لے، اس کے دل کو اچھی لگے۔ اور اچھی اسی صورت میں لگتی ہے کسی کی بات جب اس کے دکھ میں کوئی کام آئے۔ دکھ میں کام آنا ہی دراصل یہ ایک چیز ہے، یہ نمک ہونا ہے، یہ نمکین ہونا ہے، کہ آپ کسی کی زندگی کو نمکین کر دیتے ہو، اس کے دکھ میں، اس کے برے وقت میں اس کے کام آتے ہو۔ اور یسوع یہی چاہتا ہے کہ ہم اس اعتبار سے، اچھا اب صرف یہی نہیں کہ ہم یہ سب بھلے کام کر کے، یہ جو ہم کام کرتے ہیں ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم کیوں یہ کام کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم مسیحی ہیں،
اور ہم یسوع کو مانتے ہیں، یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے، یسوع ہمیں پیار کرتا ہے اور ہم یسوع کو پیار کرتے ہیں، وہ ہماری زندگی ہے اور وہی ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ یہ نمک کا، ہمارا، خدا کا اور انسانوں کا یہ رشتہ ہے ہمارا۔ اب اس نے ہمیں نور کہا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو۔ دنیا کے نور ہم کیسے ہیں؟ دنیا کے نور ہم یوں بنتے ہیں کہ جب خدا نے کائنات بنائی تو سب سے پہلے اس نے روشنی پیدا کی، اس نے روشنی پیدا کی اور اسی روشنی میں ہمیں بھی تخلیق کیا، بلکہ ہمیں روشنی ہی تخلیق کیا کہ جب اس نے ہمیں، دیکھیں، جب یسوع میں کہتا ہے کہ تم دنیا کی روشنی ہو، تم دنیا کے نور ہو، اور چونکہ وہ خود بھی نور ہے، اس کے ہم حصہ ہیں، ہم بھی نور ہیں، اور جب ہم نور ہیں تو پھر ہم میں جو جب مسیحیت نظر آتی ہے، جب ہمیں مسیح کی تعلیم، مسیح کی زندگی، اور جب مسیح یسوع ہم میں نظر آتا ہے تو پھر ہم وہ روشنی جو یسوع ہے وہ ہم میں سے منتقل ہونے لگتی ہے، ہم میں سے نکلنے لگتی ہے۔ پولس رسول نے تو بہت اچھی ایک بات کہی ہے، یہ 2 کرنتھیوں اس کا 4 باب ہے اور اس کی 16ویں آیت ہے، بہت خوبصورت بات۔ اس نے کہا ہم یسوع کی موت کو اپنے بدن میں ہر وقت لیے پھرتے ہیں، ہم یسوع کی موت کو اپنے بدن میں ہر وقت لیے پھرتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدنوں میں ظاہر ہو۔ کیا بات ہے! ہم یسوع کی موت کو اپنے بدنوں میں لیے پھرتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدنوں میں ظاہر ہو۔ یہ ہے نور، یسوع نور ہے۔ اس نے ہمیں کہا کہ تم دنیا کا نور ہو، دنیا کی روشنی ہو، اور اپنے حوالے سے اس نے ہمیں کہا ہے، اور ہم اس کی موت کو اپنے بدنوں میں لیے پھرتے ہیں تاکہ اس کی زندگی جو ہے، کیا مطلب کہ اب اس کی موت کو ہم اپنے، یعنی اس کی تمام تکلیفیں اور اس نے جو تمام قربانیاں جو دی ہیں، اس کی قربانی نسل انسانی کے لیے، وہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ ہم نے وہی کچھ کرنا ہے، یعنی اس کی وہ موت جو ہے، وہ جو قربانی ہے، اپنی زندگیوں میں قربانی لے کے چلنا ہے۔ اور جب ہم اپنی زندگی میں وہ قربانی لے کے چلتے ہیں تو اس کی جو وہ موت، وہ جو قربانی ہے، وہ ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کیسے اپنی زندگی دیتے ہیں۔ یہ ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، دوسروں کے لیے، دوسروں کے لیے، دوسروں، کیا یہ سچ بھی ہے؟ ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں غور کریں، ان پہ سوچیں کہ اس نے ہمیں جب روشنی کہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اپنے اچھے کام ہم، ٹھیک ہے اچھے کام، یہ جو اشعیاء نبی نے جو فرمایا ہے کہ جس طرح اس نے کہا کہ تو بھوکے کے لیے اگر اپنی جان انڈیلے، یہ بڑی زبردست بات ہے، جان انڈیلنا بھوکے کے لیے، صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کو روٹی کھلا دینا، جان انڈیلنا کہ آپ اس کے لیے اپنا وقت، اپنی زندگی، جان جو ہے وہ زندگی ہے اور وقت جو ہے وہ زندگی ہے۔ جب آپ کسی کے لیے وقت دیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی دیتے ہیں، اور جب آپ زندگی دیتے ہیں تو آپ اپنی جان انڈیل رہے ہیں۔ اور یہ جو جان انڈیلنا، اس میں کہا ہے کہ دوسروں کے لیے وقت ہونا، اور واقعی وقت ہونے کا مطلب کہ ان کے اس وقت پہ کام آنا جب وہ آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ میری مدد کرو۔ یہ ہے دوسرے کے لیے اپنی جان، بھوکے کے لیے اپنی جان انڈیلنا یا اپنی جان کو، اور یسوع کی موت کو اپنے بدن میں لیے پھرنا تاکہ اس کی زندگی ظاہر ہو۔ تو اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا اور یاد رکھنا کہ کیسے اس نے یہ سب کچھ کیا اور ہم کس طرح
یہ سب کچھ کرتے ہیں اس کے لیے، اور اس کی موت کو ہم جب یاد رکھتے ہیں تو اس کی زندگی کو ہم دہراتے ہیں، وہ سب کچھ کر کے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا، اور اس لیے ہم دنیا کی روشنی ہے، دنیا ہمیں دیکھتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ یہ یسوع کے فرزند ہیں، یہ یسوع کے پیروکار ہیں، یہ یسوع کے ماننے والے ہیں۔ اس طرح تو بہت سی چیزیں ہم بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نمک کیسے ہیں، ہم روشنی کیسے ہیں، لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ صرف کرنے ہی میں ہے۔ اور کرتا انسان کب ہے؟ جب اس میں پیار ہوتا ہے۔ پیار کے بغیر آپ نیکی نہیں کر سکتے۔ نیکی کوئی ٹیکنیکل سی چیز نہیں ہے، یا کوئی پیچ نہیں اسے کس دیا پیچکس سے۔ یہ محبت وہ جذبہ جو انسان کے اندر کہیں پیدا ہوتا ہے، جو خدا نے رکھا ہے ہمارے اندر، جب تک وہ نہیں ہوتا تو نہ تو ہم نمک بن سکتے ہیں اور نہ ہی نور۔ زمین کا نمک بننے کے لیے محبت ہی دراصل انسان کو نمک بناتی ہے، اور محبت ہی انسان کو روشنی یا نور بناتی ہے۔ اور کسی کے لیے جان دینا تو محبت ہے۔ اگر ہم یسوع کی موت کو یاد رکھتے ہیں تو پھر ہم اس کی محبت کو اصل میں ہم اس کی موت کو یاد رکھنے کا مطلب ہی ہے کہ ہم اس کی محبت کو یاد رکھتے ہیں، اور اس کی زندگی کو ظاہر کرنا ہی اس کی موت کو، یعنی اس کی محبت کو ظاہر کرنا ہے۔ یہ ایسی ایک ایسا تانا بانا ہے جو اتنا مشکل بھی نہیں ہے اور مشکل بھی بہت ہے۔ پڑھنے، لکھنے، سننے، کہنے میں کتنا آسان ہے، بس اگر یہ مشکل ہے تو کرنے میں۔ اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ محبت جو ہے یہ ایک فعل ہے، یہ ایک عمل، یہ ایکشن ہے، اور یہ کرنا محبت ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں محبت ہو تو جاتی ہے، لیکن کرنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہ کرنا ہی تو یسوع کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے، وہ کرنا ہی تو یسوع کی قربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آج جو ہم نے یہ دو علامتیں دیکھی ہیں، بڑی ہی خوبصورت ہیں، روشنی، نمک اور روشنی۔ یہ مجھے اس کا تلفظ جو ہے یہ نمک ہے یا نمک ہے، عربی میں جو یہ 3 حرف ہوتے ہیں ان کو، جیسے امن ہے، صبر ہے، تو نمک، اب یہ نمک جو ہے یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ میں اس پہ غور دیکھوں گا، پھر اس کا تلفظ کیا ہے مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے اپنے بڑوں سے نمک ہی سنا ہے تو ہم اسے نمک ہی کہیں گے۔ اس لیے جو نمک اور روشنی کی جو دونوں علامتیں ہیں یہ بڑی ہی ایک حقیقت سے جڑی ہوئی ہیں، اور ہمارا نمک بننا، ہمارا روشنی بننا، یہ یسوع سے ہمیں بہت زیادہ ملا دیتا ہے اور ہمیں خدا کے بہت قریب لے جاتا ہے، اور ہم اپنے اس رشتے کو دوبارہ بناتے ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے ہم انسانوں میں اپنا رشتہ بناتے ہیں، اور نمک بن کے، روشنی بن کے، اور جب ان کے ساتھ ہمارا رشتہ بنتا ہے تو خدا کے ساتھ لا محالہ ہمارا رشتہ بنتا ہے۔ اور یہ جو ہماری صلیب ہے، جو عمودی اور افقی جو اس کے دونوں کالمز ہیں، جو دونوں شتیر ہیں، وہ اسی طرح ملتے ہیں خدا کے ساتھ، انسان کے ساتھ، نمک بن کے، روشنی بن کے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔